नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत में आम इंतखाबात का एक अमल गुज़िश्ता दिन से शुरू हो चुका है। मगरबी मीडिया इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन बताता है, जिसमें 814 मिलियन एलिजिबल वोटर्स वोट डाल सकेंगे। 9,30,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में 1 लाख पोलिंग स्टेशन ज्यादा बने हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन 2009 में हुआ था, उसमें 8,30,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। और इस इलेक्शन में 100 मिलियन नौजवान जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला, वो इस इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसके 9 फेजेस हैं, जो 5 हफ्तों में मुकम्मल होगा। इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ सकेंगे। लेकिन यह मालूम बड़ा साफ होता है कि भारत में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी हैं। इसी हवाले से हमने कल की नशिस्त में यह सवाल उठाया था कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात किस तरह से मुतासर होंगे, इस इलेक्शन के नतीजे में किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। आज इस सिलसिले में हमारी दूसरी नशिस्त है। कल आपने देखा कि हमारे साथ भारत की मुमताज जर्नलिस्ट जनाब सुहासनी हैदर साहिबा ने दिल्ली से ज्वाइन किया था, हमें ज्वाइन किया था शुजात बुखारी साहब ने श्रीनगर से, और एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया था। और एक सवाल बार बार उठा कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, उनका अब क्या फ्यूचर होगा। आज के प्रोग्राम में हम ज्यादा फोकस कर सकेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो ट्रेड डिप्लोमेसी, MFN स्टेटस, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस की बात की जा रही थी। तवक्को थी कि ये अमल कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च से पहले, फिर ये रुक गया है। तो जहां हम एक ओवरऑल गैमेट की तरफ देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे इलेक्शन के बाद, वहां हम ट्रेड के ऊपर भी फोकस करेंगे। और इसी हवाले से मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब साकिब शिरानी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। और नाज़रीन, कराची से हमें पाकिस्तान के मुमताज सफारतकार जनाब जफर हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो से मैं डिस्कशन का आगाज करता हूं, आप दोनों की तरफ से। दोनों जनरल साहब, आप इसके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले यानी 31 मार्च से बहुत कोशिश थी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की कि भारतीय जनता पार्टी आए ना आए, कोई भी आए, लेकिन इस वक्त जो हमें ट्रेड डील मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर एकदम हमने देखा कि फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, लेकिन एक आम तासुर है कि GHQ ने, पाकिस्तानी मिलिट्री ने इसके ऊपर अपना फुट ट्रैक किया। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त इस स्टेज पे इसको ना करें। आपको क्या समझ आई, आपने क्या पता किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इत्तला के मुताबिक GHQ ने नॉर्मल रेगुलर इनपुट दी, जिस तरह के वो तमाम स्टेक होल्डर से मांगी जाती है, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा बिल्कुल कि आप ये काम ना करें। एक रिकमेंडेशन दी कि हमारे ख्याल के मुताबिक इस फैसले को अगली हुकूमत के आने पे किया जाए, और उनका रवैया। लेकिन इसकी भला क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत? सिग्निफिकेंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि एक आम तस्वर है कि नरेंद्र मोदी एक खासा एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान पर्सनैलिटी है, और उसका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी उसने हिंदू नेशनलिज्म को अपने मैनिफेस्टो का नंबर 1 पॉइंट बनाया है, जिससे ये शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि आप तो एक स्टेटस दे के और अपने हाथ से जो कुछ करना करके फारिग होकर बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड जो है वो अपने कार्ड शायद बाद में खोलेगी, और एक आदमी आके जो जी चाहे कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे अपने, लेकिन अपने कार्ड क्या खेलेगी? वो तो हमें 1996 से ही MFN का, कल अशरफ जहांगीर काजी साहब के साथ भी मैंने यही जो आर्गुमेंट आप अभी दे रहे हैं जनरल साहब, मैंने उनसे कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर देखें किस ऊंट किस करवट बैठता है। उन्होंने कहा भाई आप अजीब बात कर रहे हैं, भारत ने तो हमें 1996 से MFN का स्टेटस दे रखा है, हमने अपना फैसला करना है। नहीं, वो ठीक है, फैसला हमने करना है, लेकिन हमने भी तो सब कुछ देखभाल के करना है, ऐसे तो नहीं। मैं मसलन आपको एक छोटी सी बात बताऊं, फिर आप उस पर फैसला कीजिए। हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ है क्या? ये रिलेशनशिप टोटल मोहताज है तबाही के ऊपर जब जाती है, तो सिर्फ एक LOC के ऊपर, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर थोड़ी सी कमिशंस के बाद हर चीज टूट जाती है इसकी। तो आप एक स्टेटस दे के, जो हमें स्टेटस दिया था उसका तो मेरे को फायदा नहीं पहुंचा, उसकी वजह यह कि उन्होंने नॉन टेरिफ बैरियर्स ऐसे क्रिएट कर दिए कि आपको चीज ही नहीं भेज सकते थे। ठीक है। और फिर अब आप अगर वो स्टेटस उनको दे देते हैं तो नॉन टेरिफ बैरियर के ऊपर
آپ کے اپنے لوگوں کی, آپ کے اپنے انڈسٹریلسٹ کی بہت ساری ریزرویشن ہیں. چلیے اس پہ تو آتے ہیں نا, وہ تو ہے, لیکن دوسرا ملٹریلی آپ اس پہ میں ذرا ثاقب یہ جو ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا تھا, یعنی فار انسٹنس خرم دستگیر کا یہ ویو تھا, کامرس منسٹر کا یہ ویو تھا کہ اس سٹیج پہ اگر ہمیں جو ڈیل وہاں سے مل رہی ہے ہندوستان سے, اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہمیں بہت بہتر ڈیل مل رہی ہے, اور کل کو اگر بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو ہمیں ایسی ڈیل نہیں مل سکے گی. لیکن ہم نے کرنا کیا تھا, یہ جیسے جنرل صاحب نے کہا نا کہ جی پھر وہاں پہ حکومت آ جائے گی, وہ پتہ نہیں کیا فیصلے کریں گے, وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں محیط, آئی تھنک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں یا کسی بھی ڈپلومیسی میں آپ کے جو کارڈز ہوتے ہیں نا, اس سے آپ نے کوئڈ پرو کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی کیا کوئڈ پرو کو رہتا ہے؟ میں یہی آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ پہلی بات ہے یہ کارڈ پہلے ہم سمجھ لیں کہ ایم ایف این کا ہے کیا ہمارے پاس. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈر دا کیٹ اگریمنٹ 1948 کا ایک اسپیشل کلاز ہے جو ایک اسپیشل پروویژن کریٹ کرتا ہے پاکستان اور بھارت کی تجارت کے بارے میں, کہ پورا گلوبل اگریمنٹ پہ ایک کارو آؤٹ اگریمنٹ تھا جس میں پاکستان اور بھارت کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنی اسپیشل ارینجمنٹس کے تحت یہ آرٹیکل 24. یہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہو گیا جب WTO بنا ہے؟ نہیں, اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا. اسی لیے 1996 میں جب انڈیا نے ہمیں ایم ایف این اسٹیٹس دیا اور ہم نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا, انڈیا ڈڈ ناٹ چیلنج اٹ, اٹ کوڈ ناٹ چیلنج اٹ. اچھا یہ کارڈ جب ہم دے دیں گے, once we move to MFN or NDMA, then we've given this card away. Then we come under WTO rules and the framework, and then we cannot go back and say غلطی ہو گئی, یہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا تو نیگیٹو لسٹ ہم دوبارہ لے کے آتے ہیں. So it's a very important card. ہم نے جو غلطی کی as always, as چائنا کے ساتھ ہم نے FTA کیا, وہ بھی ایک غلط. ہم نے indecent haste اور lack of preparation کے ساتھ we went into this whole thing because we didn't treat it as an economic deal. ہم نے اس کو جیو پولیٹکس میں یا پولیٹکس میں ہم نے اس کو اینکر کیا اور ہم نے اس کو نیگوشیٹ بھی نہیں کیا. So the whole point is کہ this is a welcome pause میرے نزدیک. اچھا it's a welcome pause. میرا خیال ہے it's a welcome pause. وہ آپ اس آرگومنٹ کو نہیں بائی کرتے ہیں کہ اگر ابھی ہم کر لیتے تو ہمیں بہت بہتر ڈیل ملتی اور ہمیں بی جے پی سے بہتر ڈیل نہیں مل سکے گی؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ کامرس منسٹر صاحب نے شاید زیادہ سوچ بچار نہیں کی اس کے بارے میں, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں کچھ ٹیکسٹائل پروڈکٹس آفر کر رہا تھا جو اوریجنل 2011-12 کی ڈیل میں نہیں تھے, آئی تھنک ہی از اوور لوکنگ دا فیکٹ کہ انڈیا نے فری ٹریڈ اگریمنٹ اور پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ کیے ہوئے دو بڑے کمپیٹیٹرز کے ساتھ پاکستان کے ٹیکسٹائل میں, ایک سری لنکا کے ساتھ اور ایک بنگلہ دیش کے ساتھ. ان کو رسائی ہے بغیر ڈیوٹیز کے انڈیا کی مارکیٹ میں. ہماری رسائی جو ہوگی وہ ایم ایف این ریٹس پہ ہوگی, اور وہ ایز یو نو ٹیکسٹائلز میں دے آر ریئلی ہائی. سو دا تھنگ از کہ ہمیں کوئی انڈیا نے مطلب یو نو ایک آن پیپر تو ہمیں ایک دے دیا, but actually it wouldn't have meant anything. So I'm really glad کہ pause آ گیا because I don't think it اچھا آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا فوراً بریک کے بعد, اور اوور آل جو ایک اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے اس اسٹیج پہ ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کا, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ نریندر مودی وزیر اعظم بن کے ابھر سکتے ہیں, اس کا ہندوستان پاکستان ریلیشن شپ پہ کیا فرق پڑے گا, لیکن اس کا سوال بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرح سے متاثر ہوں گے الیکشن کے بعد, اس پہ بات کر رہے ہیں ہم آج اس پروگرام میں, اور میں سیدھا چلتا ہوں کراچی جہاں ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب, آپ نے جنرل صاحب کو بھی سنا اور ثاقب شیرانی کو بھی سنا, آپ کا کیا ویو ہے؟ جی اب پہلے تو اس بات پہ ٹریڈ پہ میں جسٹ ایک چیز کہوں گا کہ اگر ہندوستان اپنے فارمرز کو مفت بجلی اور سبسڈائز فرٹیلائزر اور چیپ واٹر کا بھی ریٹس ہیں, تو مجھے بتا دیں کہ ہاؤ کین آور فارمرز کمپیٹ ود دیم when it comes to producing vegetables, مثال کے طور پہ. اور سندھ کے لوگوں کو بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے, اس لیے کہ جب شارٹیج ہوتا ہے ویجیٹیبلز پنجاب سے سندھ سے جاتا تھا, اس لیے کہ یہ ارلی کراپ ہے, مگر اب جو ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. خیر یہ چھوٹی سی بات ہے, شاید اس کا ٹیکنیکل آنسر ہوگا, مگر جو آپ نے مجھے بریک کے پہلے پوچھا تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, ایک تو جنرل کامنٹس اگر میں کہہ دوں, وہ نمبر 1 کہ ڈیموکریسی نے تو آپ دیکھیے کیسا کام کرتا ہے. جرمنز کو انہوں نے ہٹلر دے دیا, who used to hate the Jews. اب ہندوستانیوں کو وہ دے رہا ہے موڈی,
who is on record as disliking the Muslims. تو اب دیکھ لیں ڈیموکریسی کا کیا ہے. میرے اپنا خیال ہے کہ مودی کا الیکشن اگر ہو جائے it will be a great blow to India's secularism. اس لیے کہ مودی کے اپنے الفاظ اور سوچ جو ہیں ویزا وی مسلمز وہ ویری انفارچونیٹ ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہینڈ پک ڈپٹی جو ہے یہ امیت شاہ, اس کے جو الفاظ ہیں وہ تو اس حد تک یہ ہیں آبجیکشنبل کہ کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں. تو دیکھیے جب اس کو آپ میری کر دیتے ہیں ان کے مینیفیسٹو کے ساتھ اور ان کا ہارڈ لائن اپروچ جو ہو رہا ہے ٹورڈز پاکستان, میرا اپنا خیال ہے کہ نتھنگ بورڈز ویل. مگر اچھی بات یہ ہے صاحب, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اٹل بہاری واجپئی کا تعلق بھی آر ایس ایس سے رہا, پھر بھارتیہ جنتا پارٹی میں وہ بڑے ایکٹیو تھے, لیکن اس کے باوجود جب وہ پاور میں آئے, ایڈمنسٹریشن میں آئے, وزیر اعظم رہے, تو ان کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی. آپ نہیں سمجھتے کہ نریندر مودی بھی ایک تبدیل شخص ہوں گے, ایک ڈیفرنٹ پرائم منسٹر ہوں گے؟ میرے خیال میں we can't hope for miracles twice. دو دفعے miracles کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واجپئی نے کبھی پرسنلی اس کی ایسوسیشن with اینٹی مسلم فیلنگز اتنی نہیں ہے جتنی مودی کی ہے. I mean after all کچھ نہ کچھ تو ریئلی ہوگا کہ ایک ملک and the biggest power on earth banned him as a rabid anti-communal man to ban him from getting a visa for America. یہ دوسری بات ہے کہ اب انہوں نے جا کے اسے کہا کہ نہیں تم آ سکتے ہو. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ سگنلز ایسے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے this will not be a good result. اچھا, میرے ساتھ رہیے. جل صاحب, کہ ہم نے کیوں تسلیم ہی کر لیا ہے, مطلب کہ اگر نریندر مودی جیت جاتے ہیں تو نیسیسریلی پاکستان بھارت تعلقات ایڈورسلی افیکٹڈ ہوں گے. بھارت ایک بہت بڑا سسٹم ہے, وہاں پر جمہوریت چلتی رہی ہے, ان کی بہت بڑی بیوروکریسی ہے, بہت بڑا فورن آفس ہے, بہت بڑا کارپوریٹ سرکل ہے. بھارت یکدم ایک آدمی کے جیت جانے سے تبدیل تو نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن بھارت پہلے کون سی ہمیں کوئی ایسی سر پہ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. کانگریس کو جیسے ہم اینٹی پاکستان نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر بھی کوئی بہتری تھی. 5 سال ہم بلکتے رہے تو کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں شروع ہو سکا, اور پہلے دن سے انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے. اب جو واجپئی کی آپ بات کرتے ہیں کہ بس ڈپلومیسی میں وہ یہاں تک آئے تھے, لیکن جب آگرہ میں جنرل مشرف گئے تو انہی کے ہارڈ لائنرز نے ایک ایگریمنٹ ہوتے ہوتے ختم کرا دیا. وہاں پہ بھی ان کے ہارڈ لائنرز کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیکورٹی فورسز آرمی اور ان کی انٹیلیجنس, ان کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے. ہمارے آگے 1-2 ایگریمنٹ, سر کریک وغیرہ کا ایگریمنٹ یا سیچن کے اوپر, یہ انہی لوگوں نے ختم کرائے تھے. اب چیز یہ ہے کہ اس وقت کا اور آج کا ایک اور بہت بڑا فرق ہے. درمیان میں بامبے کا ایشو آ گیا, کانگریس اس کو لے کے بیٹھی رہی 5 سال اور آپ سے کوئی نیگوسیشنز نہیں کی, بلکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی بات ہوتی رہی. اور کہا تو اب اس پہ کیا فرق پڑے گا اگر نریندر مودی آتے ہیں, کانگریس کے ہوتے ہیں بھی اس پہ کوئی بات, وہ ایک بلاک اگر صرف آنکھیں بند کر کے بڑائی توقع کریں نہیں, تو اب اگر نریندر مودی آتے ہیں تو جو ممبئی کا پینڈنگ کیس ہے پنڈی میں یہاں پر, تو وہ تو پھر اس پہ فوکس کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ شدت سے اس چیز کو پرسو کریں گے تو کمپوزٹ ڈائلاگ تو پھر رکا رہے گا, سب کچھ رکا رہے گا. تو آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. میں آپ کو ایک موٹی سی چیز بتاتا ہوں. اگر ہندوستان سنسیئر تھا کہ آپ کے ساتھ تعلقات امپروو کریں تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی بات ہمیشہ کرتے تھے, اور ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ جی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھائیں, امن کی آشا اور یہ وہ سب کچھ کہانیاں سنتے تھے. آج دن تک آپ اپنی سپورٹس تو بحال نہیں کر سکے. کیا رسپانس ملی ہے؟ ہمارا پریزیڈنٹ, کیا پرائم منسٹر روز بے لگتا رہا کہ جی مجھے بلایا نہ جائے, بے شک بلائیں یا نہ بلائیں میں آ جاؤں گا, ویزا ختم کر دیں, میں ویزا ختم کرنے کے حق میں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ مجھے ذرا ایک, تو آپ نے what did you get from there؟ جی ایمبیسڈر, میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا سفارتی آداب کے حوالے سے یہ چیز ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت ہی کھل کے انیشیٹو لیا, بہت ہی کھل کے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھارت آنا چاہتا ہوں. منموہن سنگھ سے بہت ایکسپیکٹ کیا, ان کو کہا کہ وہ یہاں پہ آئیں, وہاں سے انکاری ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بلائیں نہ بلائیں, CNN IBN پہ انہوں نے کہا کہ میں کم از کم بھارت وزٹ کرنا چاہتا ہوں. اس پہ بھی بڑی خاموشی رہی اور بڑی سرد مہری کا رویہ ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟
دیکھیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وی ڈونٹ سی دا رائٹنگ آن دا وال، یا ہم ان کی طبیعت کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بار بار منموہن سنگھ کو آپ نے دعوت دیا پاکستان آنے، کوئی 4-5 دفعے آپ نے اسے کہا خدا کے لیے آؤ، اور پتہ نہیں اس کے گاؤں میں کیا کیا آپ نے اس کی انتظام کر رہا تھا، وہ بھی آپ نے بتا دیا اس کو، مگر وہ نہیں آیا. وہ اس لیے نہیں آیا کہ it didn't make sense for him. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ how the Indians view us, how the Indian establishment views us. اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان is a tottering state، اور اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ شاید سروائیو ہی نہ کریں ڈیو ٹو انٹرنل کمپلیکیشنز. اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بیہیو کیا ہے، مثال کے طور پہ افغانستان، مثال کے طور پہ TTP کے ساتھ، مثال کے طور پہ کشمیر، اینڈ ریجیکٹنگ اینی آفرز فار کمپوزٹ ڈائلاگ، یہ ویری کلیئر ہونا چاہیے کہ دے تھنک دیٹ دا جوری از آؤٹ آن پاکستان، کہ ہماری سروائیول. اچھا اگر میں شارٹلی اس کو فریم کروں کوسچن کو، تو ایمبیسڈر صاحب آپ کا انالیسس یہ ہے کہ اب کمپوزٹ ڈائلاگ یا اس قسم کا کوئی بھی بات چیت کا پروسیس جو ہے وہ رکا ہی رہے گا بہت دیر تک؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میرا ہارڈ لائن اپروچ ہے ٹوورڈز پاکستان اینڈ ٹوورڈز چائنا. یہ وہ کہہ دیا ہے اس نے. اور میں اگر گاڈ فوربڈ اگر ایک اور ممبئی کا قسم کا اٹیک ہوا تو یہ بیٹھے گا نہیں. ہی ول ناٹ سٹ آن ہز ہینڈز. ہی اگر وہ چاہتا بھی نہیں ہے، ہی ہیز سچ اے کنسٹیچوئنسی، سچ اے فالوئنگ، کہ ان کو کچھ کرنا ضرور پڑے گا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر جو بھی ہو سکتا ہے، then anything can happen. تو میرے خیال میں we have got اسی چیز پہ میں ایک بریک لیتا ہوں. ایمبیسڈر صاحب کے نریندر مودی کو کسی ایسے کرائسس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں یہ ہم جنرل صاحب سے پوچھیں گے اسٹوڈیو میں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بھارت کے انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، جبکہ بھارت کی سیاست میں اس وقت الیکشن کے وقت میں نریندر مودی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر، گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی سب سے ممتاز اور سب سے طاقتور شخصیت کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات، اور خاص کر کے ٹریڈ کے حوالے سے جو ہمارے ایک بہت امید تھی، ایک امنگ تھی کہ بہت ہی یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک MFN اسٹیٹس یا نان ڈسکریمنیٹری مارکیٹ ایکسیس جو ہے وہ ہو سکے گی، اور وہ ہو چکی تھی آلموسٹ جب وہ رک گئی ہے، تو اس پہ کیا اب اثرات ہوں گے. سکر میں آپ کی طرف آتا ہوں. پچھلے سیکشن میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا آپ سے، دیکھیے آپ لوگوں نے جو بات کی ہے اب تک، وہ تو اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے تو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم اور لاہور اور کراچی کی بزنس کمیونٹیز جو خواب دیکھ رہی تھیں کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہمارا 1 برس میں یا 2 برس میں 1 برس میں $40 بلین تک چلا جائے گا، بھارتی کمپنیز جو ہیں وہ لاہور میں انویسٹ کریں گی، ریل اسٹیٹ کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، پاکستان کے اندر ایک کمپیٹیٹو بزنس ایٹماسفیئر پیدا ہوگی. چونکہ بزنس نہیں ہے پاکستانی، بہت سی کمپنیز جو سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ بناتی ہیں، جب ان کو کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بہتر پروڈکٹس بنائیں گے. تو وزیر اعظم کا جو ویژن ہے اور ان کے رفقۂ کار کا ویژن ہے وہ محض نمبر بائی نمبر نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ بھی ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ ملے گا، فلپ ملے گا، ایگریکلچر پروڈکٹ کی کوالٹی امپروو ہوگی. لیکن آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں اس ویژن کی کہیں کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آ رہی. وحید مجھے ایک چیز بتائیں کہ انڈیا کی اکانومی آج $350 بلین کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کمرشل سروسز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو اکانومی ہم کتنے بلین $25 بلین پہ ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ صرف $350 بلین مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ، یعنی ہماری ایکسپورٹ سے ان کا والیوم جو ہے وہ کم از کم 14-15 دفعہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، 14-15 ٹائمز ہے. اس کے باوجود کہ وہ اتنی کمپیٹیٹو اکانومی ہے کہ وہ یہاں تک اپنی ایکسپورٹس ہر سال کوئی 25% سے گرو کر رہے ہیں، اور پچھلے کوئی 20-25 سال سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ منطق نہیں فالو کرتے ہیں جو ہماری $25 بلین کی اکانومی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اکنامک مینیجرز کہتے ہیں کہ وہ کیا منطق ہے؟ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو، وہ اپنے ایگریکلچر کو بند کر کے رکھا ہوا انہوں نے. اور دیکھیں صرف واحد ملک ہے پاکستان، اس لیے ٹریڈ ڈیل اتنی خراب تھی ہمارے لیے کہ جیسے ظفر حلالی صاحب نے کہا پہلے کہ
دیکھیں کل جو ہے آسٹریلیا اور جاپان کا ٹریڈ ڈیل سائن اپ ہوئی ہے. 7 سال کی نیگوسیشن کے بعد 7 سال کی آسٹریلیا اور جاپان کے درمیان میں ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے, اور جو کامن بارڈر بھی شیئر نہیں کرتے, جو کچھ بھی نہیں شیئر کرتے, مگر اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم in its 200-year history, 250-year history, جاپان نے تھوڑی سی اپنی ایگریکلچر کی مارکیٹ کھولی ہے, ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا اس کو ٹاؤٹ کر رہا ہے ایز اے بگ وکٹری. اور ہم نے 4 ملاقاتوں میں کامرس سیکرٹری کی اور کامرس منسٹر کی, ہم نے 97% ایگریکلچر کھول دی ہماری. So, I mean, you can imagine کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے. چلے آپ کے آرگومنٹ کو اگر صحیح مان لیا جائے, چونکہ خرم دستگیر تو یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے, آپ کے آرگومنٹ کو اگر صحیح مان لیا جائے تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی منسٹری آف کامرس کے وزیر اعظم کی ٹیم کی مطلب اس میں لاجک یا تھنکنگ یا وزڈم کیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے, I'll be very blunt, I'm sorry he's not here, even if he was here I would say it, I think پہلی بات ہے انکمپیٹنس ہے. انکمپیٹنس ہے ایبسولوٹلی, اور یہ صرف ان کی منسٹری کی بات نہیں ہے, یہ 2011 میں پروسیس سٹارٹ ہوا تھا. یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ 7 سال کی نیگوسیشن کے بعد 2 ملکوں نے ایک معاہدہ کیا. اس کے پیچھے جو سٹڈیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل ٹریڈ لائرز بیٹھ کے ایک ایک کاما کو اور ایک ایک اس کو چیک کرتے ہیں, سیمی کولن کو, ہم نے ایک سٹڈی کے بغیر ایک سٹڈی بھی نہیں کی. ایک سٹڈی بھی نہیں کی. اور وہ منسٹری آف کامرس نے ایک لسٹ تو دی ہے جس میں کچھ 6-7 یو ایس ایڈ کی سٹڈیز ہیں, وہ حسین کی سٹڈی ہے, وہ جیسے میں حفیظ پاشا سے, ڈاکٹر حفیظ پاشا, وہ ساری دیکھیں 2 سٹڈیز تھی, ایک 1996 کی سٹڈی ہے جو اس کو پریسیڈ کرتی ہے, اور ایک 2007 کی سٹڈی ہے جو اس کو پریسیڈ کرتی ہے. باقی ساری سٹڈیز, جن کو سٹڈیز کہنا چاہیے بیکاز 1-2 ایسیز تھیں ڈاکٹر رشوت وغیرہ کی, they were not studies, they were research studies, they were essays. ان کو اگر آپ نکال دیں, جو پراپر سٹڈیز ہوئی ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا کی ڈی ایف آئی ڈی کے لیے, یو ایس ایڈ کے لیے, وہ سارے اگریمنٹس کے بعد آئی ہیں. ٹھیک, وہ دسمبر 2012 میں آئی ہیں. اس کے اب جبکہ یہ پروسیس رک ہی گیا ہے, مطلب 31 مارچ سے پہلے نہیں ہو سکا, اور اب لگتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت آ جائے گی, اب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں تیاری کرنی چاہیے. پہلی بات ہے یہ میری پوزیشن کم از کم نہیں ہے کہ وی شوڈ سٹاپ ٹریڈ وتھ انڈیا. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی بہتر تیاری کریں اور اس اگریمنٹ میں کوئڈ پرو کو اسٹیبلش کریں کہ انڈیا کے ساتھ جب بات ہوگی تو کمپوزٹ فریم ورک کے ڈائیلاگ میں ہوگی, کمپوزٹ ڈائیلاگ کے فریم ورک میں ہوگی, یا کوئی بائیلیٹرل کوئڈ پرو کو اسٹیبلش کرنا ہے. پانی کا مسئلہ ہے, ہم نے کیا اس انڈیا کو رسائی دینے کے لیے ہم نے پہلی بات ہے کیا چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے تاکہ ان کو ایگریکلچر میں پوری رسائی نہ ملے, ہمارے فارمرز کو وہ نہ کر دیں, ریڈنڈنٹ نہ کر دیں, ہماری جو ونربل انڈسٹری ہے وہ بیٹھ نہ جائے, جاب لاسز نہ ہو. یہ سارا ایک آرڈرلی اور ایک پروسیس ہونا چاہیے. آپ کی بات صحیح سمجھ آ رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں وقت ملا ہے, جو مہلت ملی ہے 6-7 مہینے کی یا 8 مہینے کی مہلت ملی ہے, جب تک یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا, تو پاکستان کی منسٹری کو چاہیے اور پاکستان کی انڈسٹری کو چاہیے کہ اپنے جو ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ ان پہ بہتر ریسرچ کریں, اس پہ سیکٹورل سٹڈیز کریں, اس پہ تحقیق کے نتیجے میں پیپرز نکالیں, تاکہ آپ کے پاس نیگوسیشن اور بارگیننگ کے لیے کچھ ہو جب دوبارہ یہ بات چیت کا پروسیس شروع ہو. جب صاحب اس سوال پہ آتے ہیں جہاں پہ ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں چھوڑا تھا, اگر نریندر مودی کی حکومت آتی ہے, ان کی کانسٹیچوئنسی وہ کہتے ہیں بڑی ہارڈ لائنر قسم کی ہے, انہوں نے ان سے بہت سے ایک ریٹرک استعمال کیا ہے یا انہوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں پاکستان کے حوالے سے. کل کو کوئی ممبئی کی طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, یہ کر دیا جاتا ہے, تو وہ کیا ہارڈ سٹینڈ لیں گے بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہارڈ سٹانس تو میں سمجھتا ہوں ایک وقت پہ تھا کہ آپ کوئی فزیکل ایکشن کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو کانگریس نے نہیں کیا, نریندر مودی ایسی کیا چیز کیا, اور نریندر مودی بھی میں سمجھتا ہوں اس شکل میں شاید نہ کر سکیں, اور اس کے کنسٹرینٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل پریشرز یا انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ اس خطے میں کوئی بھی ایگریشن نہیں ہونی چاہیے, بیکاز جو سپر پاورز ان کے اپنے خاصے مفادات ہیں جو کہ پھر ہل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ریسٹرینٹ کی بات آ جاتی ہے. لیکن یہ آپ ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی افغانستان سے ایگزٹ ہو رہا ہے, امریکن فورسز تھن آؤٹ ہو جائیں گی, تو اس کے بعد بہت ساری یہ سوچ ہے کہ پراکسی وارز کا ایک چیپٹر کھل جائے گا وہاں پہ. اس میں آپ انٹینسٹی دیکھ سکتے ہیں, اور کوائٹ پاسبل کہ اس وقت پراکسی وار
پاکستان کے اگینسٹ خاصی بڑھ جائیں اور نریندر مودی جو ہے وہ اس کو کافی شدمت کے ساتھ پرسو کرے اس اپروچ کو. ایک تو اس کا خطرہ بہت ہے, اس کا خطرہ کہ بہت افغانستان میں اور آپ کے بلوچستان میں خاص طور پہ حالات خاصے بگڑنے کے چانسز ہیں. اسی طرح آپ کے فیٹا کے بعض علاقوں میں خاص طور پہ باجوڑ وغیرہ ان میں یہ ہمارے خدشات ہیں. خدشات, لیکن آپ کے خدشات ہمیشہ آپ کی کیلکولیشنز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر آپ رسک کیلکولیٹ نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ پھر آپ سادہ آدمی ہیں. تو سادگی میں آپ اپنے رسک کو اگنور نہیں. اچھا, مجھے ذرا ایمبیسڈر صاحب کی طرف جانے دیجئے. ایمبیسڈر صاحب, آپ نے جنرل شعیب صاحب کو سنا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت تو شروع سے پہلے دن سے ہی بہت کوشاں رہی. الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا, اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھارت سے بہت بہتر تعلقات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں بھارت وزٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے بلائیں گے نہیں تو بھی میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, جس پہ یہاں بڑی تنقید ہوئی. اور پھر ٹریڈ پہ بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ بھارت کے ساتھ نہ صرف ٹریڈ ہو بلکہ انرجی کے حوالے سے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے ایگریمنٹس ہوں, بھارت کی انویسٹمنٹ ہو سکے, پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو ان تمام چیزوں کا. اگر نریندر مودی کی حکومت کوئی دباؤ ڈالنا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ حافظ سعید کے خلاف مقدمہ کریں, حافظ سعید کو ہمارے حوالے کر دیں, فلاں چیز کریں, فلاں چیز کریں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت بہت زیادہ آسانی سے بہت زیادہ دباؤ میں آ جائے گی؟ دیکھیے, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ خود جواب دیں سوچ کے کہ کیا ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ یہ پارٹی خاص طور بی جے پی, آر ایس ایس, یہ بال ٹھاکرے آئٹس, یہ کاؤ بیلٹ کے خلاف جو لوگ ہیں اور انڈین ہاکس جو ہیں بہت ساؤتھ بلاک میں اور فوج میں, کیا یہ سچ بات ہے کہ نہیں کہ دے ریگریٹڈ the partition of India? کیا یہ سچ بات ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھارت ماتا کا ویویسیکشن ہوا؟ کیا یہ سچ بات ہے کہ نہیں کہ جب ان کو موقع ملا پاکستان کو انہوں نے ہارم کیا؟ کیا یہ سچ بات ہے کہ نہیں کہ افغانستان میں اب وہ آ گئے ہیں, ان کی انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی ہے, ان کے انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس کے ٹاکس ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو ان لوگ مدد کر رہے ہیں, عام کر رہے ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب سچ بات نہیں ہے؟ اور بائی دا وے یہ صرف کانگریس گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز ہے اس کا نام ہے بم, آپ سمجھتے ہیں یہ بم کے ساتھ اس لیے ہمارے پاس یہ بم ہے تو آپ سمجھتے ہیں this will save us forever؟ بالکل نہیں ہوگا. دیکھیے 101 طریقے ہیں ایک نیشن کو ویکن کرنا, اس کو فشرز ڈالنا, اس کا جو راٹ ہے وہ جو کہتے ہیں پاکستان از راٹنگ, اس کو بڑھانا. مجھے بریک لے دیں, میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا وہ تو وہی رہ گیا, آپ نے تو الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا. بہرحال میں اس کا تھوڑا سا جواب بھی دیتا ہوں لیکن بریک کے بعد دیتا ہوں, پھر اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ظفر ہلالی صاحب نے پچھلے حصے میں مجھ سے الٹا ایک سوال پوچھ لیا. ویسا میرا جواب اس میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا مجھے اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. یقیناً بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کا ایک ٹف یا ہارڈ سٹینڈ ہے پاکستان کی طرف, پاکستان کی کریشن کے حوالے سے بھی. لیکن میرا سوال تو آپ سے یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھارت سے امن کی خواہش بہت زیادہ ہے, بہت وہ کوشاں ہیں کہ امن ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو بھارت کی, اور بھارت میں ایک ایسی حکومت آتی ہے جو اس طرح سے بالکل نہیں دیکھتی اور وہ ہارڈ بارگیننگ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ممبئی کے مقدمے کو ختم کریں 3 مہینے کے اندر, حافظ سعید کو ہمارے حوالے کریں, اس کے بارے میں کوئی بوٹی وغیرہ کا الاؤنس کر دیتے ہیں جیسے کہ پہلے امریکیوں نے کیا تھا. تو پھر ہماری حکومت, میں چونکہ آپ سفارتکار ہیں, ہماری حکومت پھر کیسے ریسپونڈ کرے گی, اس پریشر کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے, میں اس لیے آپ کو وہ پہلا جو کہا تھا اس لیے کہ میں تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں کہ آپ پوچھتے ہیں سوال اس طریقے سے کہ یو آر اسٹونشڈ کہ ہم لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ بھارت ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جو ہمیں ویکن کرے فردر اور اینٹیگنزم دکھائے, اس لیے کہ وہ ان کو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے, اور آخر ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ دن رات کہہ رہے ہیں کہ بھارت بھارت بھارت, اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. افسوس ہے کہ یہ نہیں چلتا اس طریقے سے. دس از ناٹ ہاؤ ڈپلومسی ورکس. بلکہ جب آپ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ بھارت کیا کہیں گے جو پاکستان میں اخبارات بھرے پڑے ہیں, اداریے لکھے جا رہے ہیں, بلاگ
بلاگ سپیس ہے, بلاگر ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, جہاں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹریڈ کریں, امن کریں, انویسٹمنٹ کریں, جوائنٹ پروڈکشن کریں, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو ہو جائے گی. ان سب چیزوں کو کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں, میں نے کوئی نیریٹو کریٹ کر رکھا ہے. وہ ایسے ان لوگوں کی یہ خواہشات ہے کہ جب سری لنکا نے بھارت کو ہارا, ہمارے علاقے میں تو ایسے سیلیبریشنز ہونے لگے جیسے پاکستانی جیت گیا ہے. دیکھیے ہم لوگوں کی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ کا مطلب کیا ہے. ہم چاہتے ہیں سینسیبل پیپل وانٹ گڈ ریلیشنز, اور فارن آفس بھی چاہتے ہیں, اور میرے خیال میں سینسیبل پیپل آن بوتھ سائڈ چاہتے ہیں, مگر دیر آر فیکٹرز وچ ہیو ٹو بی اوور کم. جب ایک پارٹی ان پاور آ رہی ہے جس کا مطلب ہی اور مقصد ہی یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑا انجری اور گناہ ہوا ہے اور پاکستان کی کریشن میں, اور اس کو جو ہے یہ ہم لوگ وہ کبھی ریئلی دل سے انہوں نے مانا نہیں ہے, تو میرے سسپیشنز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو بھی سسپیشنز ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ دے کی ناٹ چینج, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی ناٹ چینج, مگر میں کہتا ہوں کہ اب مودی کو آنے دے, وہ بیٹھے گا, وہ آپ سے بات کرے گا, وہ آپ کو ساتھ immediately within the first 3 months 6 months you will come to know کہ اس کا کیا ارادے ہیں. اور اگر وہ کہا نہیں کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ بامبے والوں کی ٹرائل نہیں کریں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, واٹر پہ میں بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, نہیں سیاچن, سر کریک, یہ سب آپ بھول جائیں, ان کو ٹرائل کریں, اور ساتھ ساتھ دھمکیاں دیں, ساتھ ساتھ اس کا جو آرمی چیف آف سٹاف جو ریٹائر ہوا ہے, جو اس کا بڑا اس وقت اس کا ساتھی ہے, اس کا سپورٹر ہے, لائن آف کنٹرول پہ کچھ ایسی باتیں شروع ہو جائیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ وڈ بی یوزفل ٹو ڈائیورٹ پاکستان's attention. بھائی آنے تو دو, دیکھیں, we are lot of suspicions, بلکہ اونس اس پہ ہے. ہمارا پرائم منسٹر تو کہہ دیا ہے کہ میں بس صرف اور صرف انڈیا کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں. اب اس پہ ہے, یہ آ کے ہمیں بتائیں کہ اس کا بھی he wants to reciprocate. اگر وہ کرے اور ٹھیک سے کرے تو you and I will be the first people to say بھائی. اچھا میرے ساتھ رکھیے جل صاحب, ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمبیسڈر صاحب بھی اور آپ بھی اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ کانگریس کے مقابلے میں بی جے پی اور نریندر مودی کو وہ انٹرنیشنل گڈ ول اور سپورٹ نہیں ملے گی. دنیا جہاں آپ لوگ پریشانی اور کنسرن سے دیکھتے ہیں, وہاں دنیا بھی نریندر مودی کو ایک ڈویزو کنٹروورشل کیریکٹر کی حیثیت سے دیکھتی ہے. اکانومسٹ نے فار انسٹنس لکھا کہ ہم نریندر مودی کی پرائم منسٹرشپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ کتنے پاپولر کیوں نہ ہو. تو نریندر مودی کے لیے مسل فلیکس کرنا, پوسچرنگ کرنا ساؤتھ ایشیا کے لیے نسبتاً کانگریس کے مقابلے میں مشکل ہوگا, بیکاز ان کی ریپوٹیشن خراب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگجو قسم کے ہیں, یہ ہارڈ لائنر ہیں, یہ اینٹی مسلم ہیں, ان کی ایک سیکٹیرین فیلنگ ہے. ان کو وہ گڈ ول حاصل نہیں ہے جو منموہن سنگھ کو حاصل ہے. انہیں دنیا بھی کوئی بہت شرافت کی نظر سے, شریف کی حیثیت سے نہیں دیکھتی, ٹربل میکر کی حیثیت سے دیکھتی ہے. اور یہ چیز اگر پاکستان فورن آفس سمجھے, یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمجھے, یا پاکستانی حکومتیں سمجھے, تو یہ چیز ہمارے فیور میں جاتی. دیکھیے مجھے صاحب, ایک وقت تک تو یہ بات بالکل موجود تھی اور ہے, آج بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا تبدیلی آ گئی جو امریکہ نے اس کو ویزا کی پابندی اٹھا لی. ایک پابندی لگائی ہوئی تھی, تبدیلی آئی نا سر اس لیے کہ وہ اب ہندوستان کی پالیٹکس کو لیڈ کرنے لگا ہے. کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جو کل ہندوستان کا نہیں, آپ یہ دیکھیں چل صاحب ہندوستان کا اگر ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر ہوگا تو اس کو امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ ویزا تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. جرائم ختم ہو گئے. بات یہ ہے نا کہ آپ ایک وقت تک تو ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے کہ یہ ایسے, بیکاز ہی وازنٹ دی اونلی مین, وہ اس وقت اس طرح پار میں نہیں تھا. تو دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بیسک آپ کے سیلف انٹرسٹ ہیں جن کے اوپر آپ کی فارن پالیسی چلتی ہے, آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں جن کے اوپر آپ کے تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے. آج انڈیا کے ساتھ اگر امریکہ کے اپنے مفادات ہیں خطے کے لحاظ سے یا اکانومی کے لحاظ سے, کہ بزنس چاہتے ہیں وہ ان سے, ان کی اپنی اکانومی سٹرونگ ہے, تو نریندر مودی آ گیا تو سارا کچھ آپ دیکھیں گے بھول جائیں گے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن سب سے زیادہ دنیا میں اسرائیل نے کی ہے اور بڑی دنیا مانتی ہے, لیکن کیا امریکہ نے تعلقات ختم کرنی اس سے؟ ان کی اپنی پبلک روتی ہے کہ امریکہ ان کو سپورٹ کیوں کرتا ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے بابا وائلیشنز ہیں یہ. لیکن بات یہ ہے کہ مفادات کی ایک اپنی
شکل ہوتی ہے. آپ اپنی ساری پالیسیز اپنے مفادات کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی جیب کو گرم رکھنے کے لیے آپ چلاتے ہیں, وہ امریکہ بھی کرے گا. باٹم لائن یہ ہوئی ساری میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے اندر جو آتی ہوئی سیاسی تبدیلی ہے اس کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے. اس سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان افغانستان کے اندر بلوچستان کے ایشو پہ چپکش میں اضافہ ہو سکتا ہے. کمپوزٹ ڈائیلاگ رکا رہے گا اور یہ ٹریڈ وغیرہ جو ہے اس پہ پروگرس غالباً نہیں ہو پائے گی, نہ پانی پہ پروگرس ہو پائے گی. از دس ہاؤ یو ول لائک ٹو سم اٹ اپ؟ Absolutely. حالانکہ obviously جنرل صاحب اور ظفر صاحب are better position to say this, but میرا اپنا ویو ہے ایز اے پاکستانی کہ ایٹ لیسٹ ایک سال کے لیے معاملہ کافی گرم رہے گا ان کے ساتھ. بفور ہی سیٹلز ان, یہ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے, ہمیں خرم دستگیر کو پھر کیا مشورہ دیں گے آپ کہ ایک سال انتظار کریں؟ کچھ نہیں, آپ ایک سال کے لیے اپنا ہوم ورک آرام سے بیٹھے ہوم ورک کریں, اپنا ہوم ورک کریں. لیکن خرم دستگیر نے تو پہلے ہی بتایا تھا میڈیا کو کہ اگر بی جے پی کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے یہاں پہ تو 2 سال ویٹ کرنا پڑے گا. تو کرے, کیا مسئلہ ہے اس کو؟ مطلب اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. اس کو 2 سال جو مطلب یہ سلو ہے بیچارے, اتنی ویژن نہیں ہے, تو اپنا کام کریں نا. جو سال میں کر سکتے تھے 2 سال مل جائیں گے ان کو, تو خوش ہونا چاہیے. مگر کرنا چاہیے ان کو پوری طرح اپنی تیاری, تاکہ ایک دفعہ کچھ کر بیٹھیں تو پھر بعد میں پچھتاوا نہ آئے. بالکل. سو بیسیکلی تو پھر یہ ہے کہ پھر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھارت کے اندر آنے والی جو سیاسی تبدیلی ہے وہ خاصی ہر طرح سے تشویشناک ہے, کیونکہ یہی لگ رہا ہے کہ سب سے پاپولر وہی ہے. جو سارا اس کا تو پھر یہ جو ہم خواب دیکھ رہے تھے پچھلے اتنے پورے 1 سال سے, اس میں ہمیں کہ بھارت کی پالیٹکس بالکل پتہ نہیں تھی. ہم تو سوچ رہے تھے بھارت کی انویسٹمنٹس ہوں گی اور خواب کی بنیاد غلط تھی. پیر صاحب خواب کی دیکھیں, میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن کے لیے ایک ریٹورک اینٹی پاکستان بیشنگ آپ کو ووٹس دے سکتی ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل اگر آپ نے پاکستان بیشنگ تو نہیں ہوئی انڈیا کے الیکشن میں. نہیں, یہ دیکھیں مودی تو شروع سے کرتا رہا, مسلمانوں کے خلاف بھی کرتا رہا, پاکستان کے خلاف کیجریوال کے اگینسٹ عام آدمی کی اس کو کہا پاکستان کے ایجنٹ ہے. کیجریوال کو کہا کہ پاکستان کے ایجنٹ ہے. ہاں, اس نے یہ بی جے پی کے اوپر کچھ الزامات لگائے کہ بھئی آپ یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں اس نے کہا کہ جی اس نے اس طرح قتل و غارت کی ہے, تو اس نے کہا یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے. تو پاکستان بیشنگ تو ایک مشغلہ ہے وہاں پہ, اس پہ اٹریکشن ہوتی ہے, ووٹ ملتے ہیں. اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ جی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں, جس سے عوام میں یہ شک و شبہات ختم ہو. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کرکٹ کھول دیتے, ہاکی کھول دیتے, کوئی آپ لوگوں کو آپس میں ملنے ملانے دیتے, کچھ بھی نہیں. امن کی آشا تو کچھ نہیں کرتی. یہ چیزیں وقت ہمارا ختم ہو گیا. جناب ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب کا, جنرل صاحب آپ کا, ثاقب شہرانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہماری بحث دیکھی, کل کی نشست بھی اور آج کی نشست بھی دیکھی. بھارت کے انتخابات کا جو رزلٹ ہے وہ تو بہت دیر سے آئے گا لیکن موڈ بھارت کا یہی لگتا ہے کہ بی جے پی وہاں پہ جیتے گی. نریندر مودی غالباً پرائم منسٹر کی حیثیت سے ابھریں گے, اور پاکستان میں جو حلقہ فکر ہیں وہ اس صورتحال کو بہت تشویش سے دیکھتے ہیں. یہاں محسوس ہوتا ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ, واٹر پہ ہونے والی بات چیت, ٹریڈ کے حوالے سے, فائنینس, انویسٹمنٹ, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک سٹینڈ سٹل پہ آ جائیں گی. یہ سب چیزیں رک جائیں گی, اور پاکستان کی حکومت کو, فارن آفس کو, اور پاکستانی میڈیا کو اور سیاست کو بھارت میں آنے والی تبدیلی کو بہت ہی غور سے اور بہت ہی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ.